अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा ईमान या अली अलैहिस्सलाम मदद। सबकी जो अहबाब मेरे मोहतरम सादात व मोमिनीन मुसलमान भाई मौजूद हैं, सबकी खिदमत में खुसूसी सलाम और आदाब है। और इसके साथ साथ आज रात कोई आम रात नहीं है। शबे शहादत सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा गैर मुअल्लिमा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से मैं सबकी खिदमत में और खुसूसन बिलखुसूस इमाम साहिबुल असर व ज़मान की खिदमत में और खुसूसन बिलखुसूस नबी मुकर्रम अफ़ज़लुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। आज शहादत की रात है, तो मैंने सोचा कि आज की रात पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो दावा जाके दरबार में किया, बीबी का दरबार में दावा करना ही काफी, दरबार जाना ही काफी था, वो टॉपिक रखा जाए। जगह जगह मजालिस से जनाब सईदा बर्पा हो रही हैं और मुसलमान जो हुब्बे अहले बैत रखते हैं वो मौजूद हैं। तो आज का टॉपिक हमारा, जो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए, वो होगा फदक। इसे बाग़े फदक कहा जाता है, जागीर फदक कहा जाता है। और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि लफ्ज़ जो है वो फदक है, फिदक नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये सारा बयान करूँ, तो उसके बाद कोई आके सवाल भी कर सकता है। वैसे तो मेरी कोशिश होगी परवरदिगार आलम इसी पाक बीबी मज़लूमा मरहूमा के सदक़े में, सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में तौफीक दे, ऐसी करम नवाजी करे कि बेहतर से बेहतरीन जो तारीख़ फदक है वो बयान हो सके, बिल्कुल टोटल अहले सुन्नत के मुनाबे के मुताबिक, यानी कुतुब अहले सुन्नत से, शिया की बात नहीं करूँगा। और मेरी दरख्वास्त है कि मुकम्मल सुने, और सुनने के साथ, सुनने के बाद अगर कोई सवाल हो तो कोशिश करेंगे सवाल भी लें, और इसके बाद भी इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए। फदक तो वजह तस्मिया इस तरह होता है कि नाम की वजह बयान की जाए कि इस तरह नाम पड़ा तो उसे कहते हैं वजह तस्मिया। तो वजह तस्मिया ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते का नाम था फदक, और जमीन का वो उस जमीन पे आके रहे, तो उस जमीन का नाम फदक रहा था और है। वो मदीना से अहले सुन्नत, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अहले सुन्नत के मुताबिक भी के मदीना से जो पैदल सफर होते थे वो 2 या 3 दिनों की मुसाफत तक है, जो गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो 180 किलोमीटर शायद, या 80 किलोमीटर या 180 किलोमीटर, यानी पुराना, जब क्योंकि किताबें जो तारीख की हैं उनमें वो लिखा हुआ है ना, गाड़ी का सफर तो नहीं लिखा हुआ। 2 या 3 दिन के फासले पर था मदीना से। तो ये फदक पैगंबर के पास कैसे पहुंचा? अच्छा, इस पर बड़ी गलत फहमियां फैलाई जाती हैं, तवज्जो कीजिएगा। जो विलाय अली का जाम भी नोश करना चाहते हैं ना साथ, वो भी कि क्यों फदक हासिल कैसे हुआ, यानी फदक जो था ये नबी ग्रामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे पहुंचा। तो बात यह है भाई साहब कि एक आपने मकाम सुना होगा, और जो मदीने सऊदी अरब में रहे हैं, जो सऊदिया में हैं, और जो मुसलमान हैं वो जानते हैं खैबर का मकाम है। खैबर के यहूदी से बड़े मशहूर व मरूफ, और अपने बंदे को भेज के कहा कि सरकार ए मोहम्मद, हम आपको नबी तो नहीं मानते, हम यहूदी ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने कानून में है, इस्लाम में है कि काफिर जिम्मी जो होता है, जो जिजिया दे वो रह सकता है। तो हम अपना आधा इलाका, आधा फदक, ये पूरा फदक था, ये बहुत जरखेज जमीन थी, बड़ी खजूरें, बड़े बागात थे, महंगी जमीन थी, यानी उस वक्त का इंडस्ट्रियल एरिया। इस वक्त का इंडस्ट्री और किस्म की है, जिससे पैसा है। तो उस वक्त का जो जरखेज जमीन थी ना वो फदक, तो उन्होंने फदक बगैर लड़े, बगैर घोड़े दौड़ाए, बगैर जंग किए नबी आजम को दे दिया कि हम आपको आधा फदक देते हैं, आप हमें कुछ ना कहें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमाया और दे लिया। तो जो माल काफरों से आता था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था माल, क्या माल गनीमत होता था। माल गनीमत उसे कहते हैं जो घोड़े दौड़ाकर, जंग करके, फतह करके हासिल किया जाए। वो तलवारें, इनाम और नवाज, जो कुछ भी हो, वो माल गनीमत। जब दूसरा माल फै या माल अनफाल होता है, ठीक है जी, या माल गनीमत होता है जो जंग करने वालों सबका होता है, या माल अनफाल या फै, अनफाल से कहते हैं या फै कहते हैं। जैसे सूरह अनफाल है, वो इसी पर है, उसकी पहली आयत है, जाके देख लीजिएगा। सूरह अनफाल है, 8 नंबर सूरत है, 12 नंबर 9 है। और दूसरी जो माल फै के मुतल्लिक और माल इनफाल के मुतल्लिक या माल गनीमत के मुतल्लिक भी दूसरी सूरत जो है वो सूरह हशर है, सूरह नंबर 59 है, पारा नंबर 28 है, और आयत नंबर 7 है। ठीक है जी। शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि ये
نبی کا مال نہیں تھا۔ میں کس طرح بتاؤں؟ میں چونکہ مجھے پتہ ہے اعتراض کیا ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اعتراض کیا ہوتے ہیں، وہ اعتراض بھی میں کوشش کروں گا ساتھ میں ذکر کروں۔ بل قرآن پر کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے میں نے، سورہ حشر 59 نمبر سورہ اور پارہ نمبر 28 ہے۔ اور دوسرا ایک مال فے کے متعلق یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ہے مال فے کے متعلق سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 1 اور سورہ نمبر 8، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ دونوں میں دو ٹوک بات اللہ نے کی ہے۔ اب جو کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ اس اعتراض کا جواب خود آ جائے گا۔ اب جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں سنن کا ترجمہ قرآن پاک سے، جو فون پہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے قرآن پاک، وہاں سے جو اللہ نے اپنے رسول پر مال فے لوٹایا۔ مال فے وہ ہے جس پر گھوڑے نہیں جڑائے جاتے، یہ متفق بات ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے کسی کو۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو گھوڑے جڑا کے جنگ کر کے حاصل کیا جائے۔ مال فے اسے کہتے ہیں کہ جو جنگ کیے بغیر حاصل ہو جائے، اسے مال فے کہتے۔ تو ترجمہ یہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر مال فے لوٹایا ان بستیوں والوں کو طرف سے، تو وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ ساری زمین اللہ کی، اس نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس نے دیا۔ لیکن جب کوئی خود نبی سے کہے کہ ہم کافر ہیں، ہم کافر رہیں گے، ہمیں آپ رہنے دیجئے کافر ذمہ، ہم آپ کو اس کے عوض میں جزیہ، لفظ جزیہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی میں، سب مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ تو جزیہ کے طور پر جب مال فے بنا کے فدق دیا گیا تو یہ نبی کا مال تھا، یہ نبی کی ملکیت بن گئی، اور در حقیقت ہر چیز نبی کی ملکیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا من المؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہیں مومنوں پر، مومنوں کی جانوں پر، مومنوں سے زیادہ، یعنی نبی جو ہیں وہ مومنوں پر مومنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اولا رکھتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ سنیں جی۔ جو اللہ نے اپنے رسول پر مال فے لوٹایا ان بستیوں والوں کی طرف سے، تو وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، والقربا اور رشتہ داروں کا، والیتاما اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کا، تاکہ یہ تم میں سے مالداروں کے درمیان گھومنے والی جائیداد بن کر نہ رہ جائے، اور رسول جو تمہیں دے، وما آتاکم الرسول، اور جو رسول تمہیں دے، فخذوہ اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اب شرم محسوس کر لینا کچھ بھی۔ سب سے پہلے کہا کہ مال اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے بعد جن کا ذکر کیا اس کو کس نے دینا ہے؟ اس کے بعد قربا کا ہے، یتاما کا ہے، مساکین کا ہے، وابن السبیل کا ہے۔ ان کو کس نے دینا ہے؟ آپ نے دینا ہے، اللہ کے رسول نے دینا ہے۔ اور پھر آپ شک کریں گے رسول اللہ کے دینے پر؟ شرم نہیں آ گئی آپ کو شک کرتے ہوئے کہ رسول اللہ ایسے کیسے دے سکتے ہیں؟ پوری آیت کا سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس کو بھی دینا ہے وہ رسول اللہ نے دینا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جسے جو دے۔ ہر چیز کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس نے بنایا مالک؟ اللہ نے، جو مالک کل، جو خالق کل۔ اب یہ تمہارے لیے آیت، یسألونک عن الانفال، جو پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال فے کے بارے میں جو پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا، کس کو دینا ہے، تو قل، اے حبیب ان سے کہہ دو، الانفال للہ ورسولہ، یہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ اب سورہ انفال کی آیت نمبر 9 دیکھ لو جا کے، پر آیت نمبر 1 کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کس کا، یسألونک کا جو سوال کرتے ہیں انفال کے، تو قل ان سے کہہ دو الانفال للہ ورسولہ، یہ مال فے اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں پہ آگے کچھ کی نہیں ہے، کچھ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا، اور اپنی اصلاح کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سورہ حشر کی آیت بھی دیکھی جائے جو میں نے پڑھی، تو جن کو دینا ہے وہ رسول اللہ نے ہی دینا ہے، آپ نے نہیں دینا، یا پاس کسی نے بیٹھے نہیں دینا، رسول اللہ نے دینا، یہ ان کی مرضی جسے جو دے، اور ایسا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو مال فے وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی ملکیت قرآن کی 2 آیتوں سے ثابت ہے، سورہ انفال پارہ 9 آیت نمبر 1 اور سورہ حشر پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 7۔ پھر فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے جس طرح جیسے، فخذوہ بس اسے لے لو، تم اعتراض نہیں کر سکتے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو سے روک کے اسے رک جاؤ، بات ختم۔ اور جب یہ دیا کہ جو فدق ہے یہ بغیر جنگ کیے آیا تھا، بغیر جنگ کیے آیا تھا، تو یہ نبی اعظم کا مال ہوا۔ تو جب یہ آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ جب یہ آیت آئی
تو نبی آدم نے کہ جو جن کا مال ہے اللہ نے فرمایا ان کو دے دو. جب یہ آیت آئی تو نبی آدم نے فدق فاطمہ کو دے دیا. فدق فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا. میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو اس کی حیثیت نہیں ہے، یا شیعہ کتاب ہو تو اس کی حیثیت نہیں ہے، یا مترادہ راوی ہو تو اس کی حیثیت نہیں ہے. ابو سعید خدری، میں کتابوں کا نام لے رہا، لکھ لو. اعتراض بھی بتاؤں گا، اعتراض کیا ہوتا ہے اس پہ وہ بھی بتاؤں گا. حضرت اہل سنت کے مطابق معروف راوی بھی ہیں اور معتبر صحابی ہیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں لما نازل قولہ تعالی وآت ذی القربى حقہ اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدقن. جب یہ آیت نازل ہوئی ابو سعید خدری کہتے ہیں تو نبی نے فدق فاطمہ کو دے دیا سلام اللہ علیہ. کس کتاب میں ہے؟ میزان الاعتدال ہماری کتاب نہیں ہے. کنز الاموال ہماری کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد لباب النقول فی شرح اسباب النزول برحاج کے تفسیر جلالین، معارج النبوت یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. حبیب السیر، روضۃ الصفا، یہ ساری کتابیں ہیں اہل سنت کی جن میں یہ باقاعدہ لکھا ہے جب یہ آیت آئی تو پیغمبر گرامی نے فدق فاطمہ کو ہبہ کر دیا، دے دیا. اب بھائی آتے ہیں بڑی جلدی سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو آیت مکے میں آئی تھی. نہیں، یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ تو مکے میں آئی تھی. تو بھائی آپ کے تمام علماء اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ اگر کچھ سورہ مکی ہے تو لازم نہیں ہے اس کی ساری آیتیں مکی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ آیتوں کی ترتیب اس طرح نہیں ہے جیسے آئی. سب سے پہلی آیت کون سی آئی تھی؟ وہ 30ویں پارے میں ہے. تو ترتیب نہ صورتوں کی صحیح ہے، یہ متفق علیہ بات ہے، اور نہ آیتوں کی ترتیب. تو لازم نہیں ہے اگر کوئی سورت مکی ہے تو اس کی ساری آیتیں بھی مکی ہوں. مکی صورت میں مدنی آیتیں ہو سکتی ہیں، ایک بات. اور دوسری بات، لازم نہیں ہے اگر کوئی آیت مکے میں آ گئی ہو تو اس کا اثر مدینے میں نہ ہو، یا وہ مدینے میں آ کر لاگو اس کا قانون نہ ہو سکے. جیسا کہ نماز جمعہ مکے میں آیا لیکن یہ لازم آ کے مدینہ میں ہوا. تو سورہ جمعہ بھی مکے میں آئی تھی. یا ایھا الذین اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان تعلمون. تو یہ لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی سورہ مکی ہے تو یہ آیت کے مطابق اہل سنت کے علماء کے مطابق، اہل سنت کی کتابوں کے مطابق نبی اعظم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق دے دیا تھا. اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. اور جب فدق دے دیا تو دوسری بات یہ کہ بی بی ایسے چلے گی لینے کے لیے. یہ بات بڑی خاص چھپائی جاتی ہے جو میں اب کرنے لگا. یہ باقاعدہ اس کو چھپایا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. جب بی بی کو نبی اعظم نے فدق دے دیا تو فدق بی بی کا ہو گیا. تو بی بی کے کرندے وہاں پہ کام کرتے تھے. مولا علی کے تحت جو لوگ تھے وہ فدق میں کام کرتے تھے. تو جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ اول، جن کے لیے نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی نص ہے، نہ کوئی حوالہ، کوئی اجماع. کس اجماع کی بات کرتے ہیں جس میں علی ابن ابی طالب بھی نہیں ہے، جس میں آپ کے حضرت عثمان بھی نہیں ہے، جس میں آپ کا طلحہ زبیر بھی نہیں ہے، جس میں آپ کا سعد بن ابی وقاص بھی نہیں ہے، جس میں سلمان بھی نہیں ہے، ابو ذر بھی نہیں ہے، مقداد. کس اجماع کی بات کرتے ہیں آپ؟ اجماع ہوا تھا. جب اب اجماع پہ بھی جا کے دیکھیں گے تو حضرت عمر تنہا نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا. اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو خیال آیا ہوگا، کیا خیال آیا اس کا میں ذکر نہیں کر رہا. تو انہوں نے وہ فدق جس پر قبضہ بی بی کا تھا وہ فدق چھین لیا. اور جناب یہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، بخاری باب الخمس میں حضرت عمر کی زبانی یہ بات درج ہے. ثم توفى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. جب نبی فوت ہو گئے اور ابو بکر جو ہے وہ والی بن گئے، تخت مسرت پہ بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا اب میں چونکہ مالک ہوں ہر چیز کا تو اس لیے ہر چیز پر میرا قبضہ ہوگا. تو انہوں نے فدق بی بی فاطمہ سے چھین لیا. اور دوسرا کتاب وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ ان ابا بکر انتظر من فاطمہ فدقن، کہ ابو بکر نے فاطمہ سے فدق چھین لیا. تو فدق چھینا گیا تھا نہیں پہلے. تو جو چھینتا ہے پھر اس نے ثابت کرنا ہے، آپ کا نہیں ہے. اور جب چھینا تب بی بی کو جانے کی ضرورت پڑی وہاں پر، اور جب چھین لیا تو پھر بی بی گئیں. فقط چند کھجوروں کا نہیں تھا، باغ کا نہیں تھا، معاملہ بہت بڑا تھا جو مباہلے پر قرآن پاک کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کون بی بی سلام اللہ علیہا جو خدا کی توحید کی گواہی دینے کے لیے گئی، اور کوئی نہیں گئی. بی بی عائشہ موجود تھی، نہیں گئی. حفصہ موجود تھی، نہیں گئی. ام سلمہ موجود تھی، نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ نبی لے کے نہیں گئے. کیوں؟ جانا تھا وہاں پر سچوں نے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں نے نہیں جانا تھا. قرآن کی آیت ہے سچوں نے جانا تھا. تو جو سچی تھی وہ گئی. قرآن نے جس کو صدیقہ کہا،
سچی کہا وہ فاطمہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اگر قرآن کے بقول، اگر اللہ کے بقول، اگر مصطفیٰ کے بقول فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی صدیقہ ہوتی تو وہ میدان مباہلہ میں جاتی۔ مباہلہ میں فقط فاطمہ گئی اور اللہ نے بتایا یہ صدیقۃ الکبریٰ، ہذہ صدیقۃ الکبریٰ، یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے جو مباہلے میں جائے اللہ کی توحید کی گواہ بن کر۔ جو نصارہ نجران تھے، عیسائی تھے، انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ گئی دربار میں، وہ گئی دربار میں پدک لینے نہیں، دعویٰ صدق کا تھا، لیکن جانتی تھی ملے گا کہ نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے تاکہ قیامت تک کے لیے وہ لوگ جو آنکھوں کے اندھے نہیں۔ میں نے کیا آیت پڑھی؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ سینوں کے اندر دل ہوتے ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں۔ جن کے سینوں کے اندر دل اندھے نہیں نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں پر فاطمہ دعویٰ کرنے کے لیے جائے، چلی جائے، جو فاطمہ کے مقابلے میں ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ کذاب ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو فاطمہ کے مقابلے۔ صرف یہ بتانے گئی اور گئی بی اور کچھ جہلاء، علماء نما جہلاء جو ہیں اہل سنت کے، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو صرف سے انکار کر رہے، نہیں ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ گئی نہیں۔ اور جب بات آگے بڑھتی ہے، بخاری نے لکھا ہے، بخاری سے بڑا تو کوئی نہیں نا، لکھا کہ بی بی گئی، اور باقی ہر کتاب لکھا بی بی گئی، اور جب ثابت ہو جاتا ہے گئی تو پھر نہیں وہ تو بنتے ہی نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا دربار۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے جا کر دربار میں، لیکن کیا سلوک کیا مسلمانوں نے؟ اگر دل کی آنکھ کھول کے دیکھ لو نا، دل کی آنکھ کھول کے دیکھو تو یہی کافی ہے کہ اپنے بابا کے صرف 6 مہینے بعد دنیا سے گئی اور بابا کے ساتھ دفن نہیں ہے۔ بتائے کوئی غیور مسلمان انصاف سے دل کی آنکھ کھول کے بتائے کہ فاطمہ بابا کے ساتھ دفن کیوں نہیں؟ حدیث تھی کہ بابا کے ساتھ دفن نہ کرنا؟ اس لیے نہیں ہے کہ دفن ہونے نہیں دیا تھا، دفن ہونے نہیں دینا تھا۔ جن کی وجہ سے دنیا سے گئی وہ دفن ہونے دیتے، اور جن کا اختیار تھا وہ خود ہوئے، وہ اختیاری تھا، وہ اختیار کیونکہ حکومت اپنی تھی، گورنمنٹ اپنی تھی، ہوئے۔ تو بی بی گئی اور بی بی نے وہاں پر جا کر 3 دعوے کیے، اور تینوں میں اگلی سرکار جھوٹے تھے، اور یہاں تک کہ علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں، اعلان نہیں کرتے کہ جھوٹے تھے، کیونکہ پلے رہتا کچھ نہیں۔ تو حق تو بھائی حق ہے، باطل تو باطل ہے، چاہے نوح نبی کا بیٹا ہو، اور حق تو حق ہے، اسے کہنا ہے ہر صورت میں، چاہے وہ کسی نبی کا صحابی ہو یا کسی نبی کا بیٹا۔ اگر وہ باطل پہ ہے تو وہ باطل پہ۔ اللہ نے مباہلہ ہوا ہی اس لیے تھا، مباہلہ کروائی اس لیے تھا، ورنہ نبی دلیل دے اور وہ مانے نہیں مانے، اور مباہلہ ہوا، یا تم نہیں ہم نہیں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی، تو سچے گئے۔ تو فاطمہ کو آتا دیکھ کر عیسائیوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا، قرآن کا واقعہ ہے۔ تو اب بی بی گئی دربار میں، جو مباہلہ پہ گئی تھی وہ دربار میں گئی اور جا کہا میرے بابا صدق کو مجھے ہبہ کر کے گئے۔ سب سے پہلا تھا ہبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز ملکیت، میری ملکیت ہے، مثال کے طور پر میرے ایک سے زیادہ بچے بھی اگر ہوں تو میں کسی ایک کو بھی وہ دے کے لکھ کے کہ یہ اس کا ہے، اس کی رجسٹری، آج کے دور میں جو رجسٹری ہوتی ہے اس کے نام کروا دوں، یا لکھ دوں، انگوٹھا لگا دوں، لکھ دوں، دستخط کر دوں کہ یہ اس کا ہے، تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو نبی اعظم بی بی سلام اللہ علیہا کے لیے لکھ کر دے کے گئے تھے، اور تو پہلا دعویٰ بی بی سلام اللہ علیہا نے ہبہ کا کیا۔ ہبہ یعنی یہ میری وراثت سے پہلے ہبہ ہے، وراثت تو آلریڈی ملنی ہوتی ہے نا، جو بندہ چلا گیا دنیا سے اس کی اولاد کو وراثت ملنی ہی ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس کیا دلیل ہے اس کے مقابلے میں، وہ میں بتاتا ہوں، وراثت کے بدلے بھی اور ہبہ کے بدلے۔ تو جب بی بی نے کہا کہ مجھے میرے بابا ہبہ کر کے چلے گئے تھے، تو یہاں پر ایک دلیل دی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے، اور بڑے بڑے مولوی یہی دلیل دیتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ہبہ نبی کر نہیں سکتے، جب بے شرمی کی انتہا ہو جائے تو پھر توہین رسالت بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں نہیں نبی ہبہ کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ نبی کا تو وہ ذاتی مال تھا ہی نہیں، نبی تو ذاتی اسراف اس میں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو میں نے قرآن کی دونوں آیتیں پہلے پڑھی ہیں، وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اس سے ملکیت مراد ہے، متولیت مراد نہیں کہ صرف 4 دنوں کے لیے ایئرپورٹ چلا جائے گا۔ تو صرف یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل کیسے دی جا سکتی ہے؟ کس نبی کے بارے میں کہا؟ یعنی صحابی کو بچانے کے لیے رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہے کہ نبی تو مالک ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی میری جو کچھ میرے پاس ہے بقول قرآن کے، میرے ہوتے ہوئے بھی نبی اس کے مجھ سے پہلے اس کے مالک ہے، نبی میری جان کے مجھ سے زیادہ مالک ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اللہ اور رسول میری جان پر مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ وہ مال ہبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل دی جاتی ہے، اور دی جاتی ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ بے شرم لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ نبی تو مالک ہی نہیں تھے تو کیسے ہبہ کرتے؟
تو بھائی آپ حضرت ابو بکر سے زیادہ سیانے اور پڑھے لکھے ہیں۔ جب بی بی نے کہا نا کہ نبی مجھے ہبہ کر کے گئے تھے، دے کے چلے گئے تھے، تو ابو بکر نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ان کا تو حق ہی نہیں تھا، وہ کیسے دے کے چلے گئے جیسے تم لوگ کہتے ہو، بلکہ آگے سے کہا اگر آپ کو وہ ہبہ کر کے دے کے چلے گئے تھے تو اس کو گواہ پیش کریں۔ اور گواہی کس نے دی؟ اللہ اکبر، علی ابن ابی طالب، جو رسول کی رسالت کا گواہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اگر حبیب کافر تجھ کو نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو ایک میری رسالت کا گواہ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو علماء اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد مولا علی ہے، رسالت کے گواہ علی، مبہلم نفس رسول بن کے گواہ توحید بن کے جانے والے علی، وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور آگے سے کہا گیا، اور کہاں لکھا ہے؟ فلتوح البلدان علامہ بلادری، السوائق مہر کا علامہ ابن حجر مکی، اور سوائق مہر کا جھکا چکی کتاب نہیں، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، جھکی چھپی کتاب نہیں جو کسی کو پتہ نہ ہو، اس میں لکھا ہے گواہ مانگے گئے، اور گواہ کے طور پر علی ابن ابی طالب اور ایک کنیز تھی ام ایمن جو نبی اعظم نے بی بی کو عطا کی تھی، کنیز، ان سے بھی گواہی دی۔ تو علی ابن ابی طالب کی گواہی ٹھکرائی گئی شوہر کہہ کر، اللہ اکبر، اور ام ایمن کی گواہی ٹھکرائی گئی عورت کہہ کر اور کنیز کہہ کر۔ البدایہ والنہایہ میں اہل سنت کی کتاب ہے کہ نبی اس کو یا امہ کہہ کر پکارتے تھے، اتنی فضیلت تھی اس بی بی کی، اور ٹھکرا دی۔ جب علی کی گواہی ٹھکرا دی تو ام ایمن کی گواہی ٹھکرانا کون سی بڑی بات ہے؟ جب بی بی سے گواہ مانگ لیے، اللہ اکبر، تو پھر ٹھکرانا کون سی بڑی بات ہے؟ مانگ لیے اور پھر ٹھکرائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حسنین شریفین نے گواہی دی، حسن اور حسین جنت کے سرداروں نے، جنت کے سردار گواہی دے رہے ہیں اور مانی نہیں جا رہی کہ یہ بیٹے ہیں، تو گواہی نہیں مانی گئی۔ وہ ان یعنی چار وہ اہل بیت صرف نبی نہیں ہیں جن کے بارے میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا، جب گواہی ٹھکرا دی گئی تو ہبہ کا دعویٰ رد کر دیا گیا، گواہی ٹھکرا دی۔ اب اگر میں پہلے ہبہ کی بات مکمل کر لوں، بی بی سے گواہ مانگے گئے کہ چونکہ آپ کو نبی نے دے کے گئے ہیں نبی تو آپ گواہ دیں، لیکن یہاں پر بخاری شریف، مسلم شریف، کنز المال، تاریخ الخلفاء، 4 کتابیں، وہاں پہ ایک واقعہ درج ہے کہ خلیفہ اول اسی خلیفہ کے زمانے میں جس نے بی بی کو حق نہیں دیا اور جس نے بی بی سے گواہ طلب کیے، جس نے فاطمہ سے گواہ طلب کیے، اس کے پاس آئے جابر بن عبداللہ انصاری، صحابی رسول ہیں اور بڑے جید صحابی ہیں، اور آ کے بس کہا کہ اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتح بحرین کا مال غنیمت آئے گا تو میں تمہیں اس سے مال دوں گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کے کہا کہ نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کوئی لکھا تحریر بھی نہیں دکھائی، نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب فتح بحرین جو ہے اس کا جو مال غنیمت آئے گا تو اس میں سے میں تمہیں حصہ دوں گا۔ تو صرف جابر سے یہ بات سننے کے بعد حضرت ابو بکر نے جابر کو 1500 درہم، 1500 درہم عطا فرما دیے۔ اگر حق بنتا تھا تو چاہے زیادہ ہو وہ دینا چاہیے، اور اگر حق نہیں بنتا تو چاہے کم ہو تو گواہ مانگنے چاہیے۔ یہاں پر گواہ کیوں نہیں مانگے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، کنز المال، تاریخ الخلفاء، 4 کتابیں معتبر ترین شام میں درج ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کے کہا کہ سرکار یا دو عالم نے مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہیں، کوئی لکھا نہیں دکھایا، کہ سرکار کو کہنا چاہیے سر چلو ٹھیک ہے دکھاؤ، پھر کوئی گواہ لاؤ، کسی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے کہا ہو، نہیں پوچھا، اور 1500 درہم عطا کر دی۔ یعنی اس واقعہ کی تعبیر میں یعنی اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بخاری کا واقعہ عام واقعہ نہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کی خبر بھی قبول کی جا سکتی ہے اگرچہ وہ اس کی ذات کے لیے سود مند ہی ہو۔ کیونکہ یہ کیوں کہا کسی ایک صحابی کی خبر بھی قبول کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس لیے کہا کہ ابو بکر نے جابر کی بات قبول کی بنا کوئی گواہ مانگے۔ جابر صحابی کہے تو ابو بکر گواہ نہیں مانگتے، اور نبی کی بیٹی فاطمہ کہے تو گواہ مانگتے ہیں۔ اور دوسری تعویل دیکھیں جی، علامہ عینی ہیں اہل سنت کے، وہ لکھتے ہیں اس لیے جابر سے گواہ طلب نہیں کیے گئے کہ وہ جابر کتاب و سنت کی روح سے عادل تھے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، پہلی فتح الباری شرح صحیح بخاری، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں تعویل پیش کی جا رہی ہے کہ جابر کے کہنے پر بنا گواہ مانگے اس لیے ان کو 1500 درہم دیے گئے کہ جابر عادل تھے اور دین کو جانتے تھے۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا، آئے ہائے کیا حال رہ جائے گا یہ بات سننے کے بعد۔
اگر وہاں پہ گواہ نہیں مانگے تو یہاں کیوں مانگے؟ اور مانگے کس سے؟ صدیقۃ الکبریٰ سے. اور گواہی کس نے دی؟ صدیق اکبر نے، علی ابن ابی طالب. نہیں مانی گئی. اور جب نہیں مانی گئی تو بات بہت ساری لمبی ہے تو میں مختصر بھی ساتھ کر رہا ہوں. تو پھر دوسرا دعویٰ، یہ پہلا دعویٰ تھا ہبہ کا. جب ہبہ کا انکار کر دیا گیا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں بنتا، اور میں نے کہا کہ دو باتیں یہاں پہ، ایک مین بات جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ نبی ہبہ کر ہی سکتے، کہا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ نبی کا مال نہیں، جو میں بات پہلے کر چکا. تو یہ بات ہی غلط ہے. صحابی کو بچانے کے لیے نبی اعظم کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب ہبہ نہیں دیا گیا ہبہ، تو پھر بی بی سلام اللہ نے کہا تو پھر میری وراثت تو بنتی ہے، میرا ورثہ تو بنتا ہے، میرا حق وراثت تو میری ہے. تو یہاں پر اب ایک اور بات میں عرض کروں سب خدمت میں، کہ ایک بات پوچھیے گا جا کے، اگر کوئی بتائے تو مجھے بھی بتائیے گا. سارے خلفاء کے زمانے میں خلیفہ کوئی اور ہوتا تھا، قاضی کوئی اور ہوتا تھا. قاضی جج کو کہتے ہیں، جسٹس. ہر خلیفہ کے زمانے میں قاضی کوئی اور ہوتا تھا اور خلیفہ کوئی اور ہوتا تھا، اور خلیفہ فیصلہ نہیں کرتا تھا. لیکن اس مقام پر خلیفہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہاں پر کیوں فوری طور پر جسٹس نہیں بنایا گیا، جج نہیں بنایا گیا، قاضی نہیں بنایا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے سامنے کیوں نہیں جایا گیا؟ وہ بتاتا ہوں کیوں نہیں جایا گیا. کیونکہ ایک ایک بات ادھر سچ تھی اور ایک ایک بات ادھر جھوٹ تھی. اب جو بڑا جھوٹ آنے لگا آگے، جب بیوی نے کہا نا جو ٹھیک ہے ہبہ اگر تم نہیں مانتے تو وراثت تو میری ہے. قرآن پاک میں وراثت کی آیتیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر اولاد اپنے باپ کی جائیداد کی وارث بنے اور میں فاطمہ نہ بنوں؟ کیا کوئی آیت، کیا کوئی حدیث، کیا کوئی نص موجود ہے جو کہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی؟ تو یہاں پر حدیث پڑھی گئی. فاطمہ آ کے کہے بات تو گواہ مانگے جاتے ہیں، اور فاطمہ لکھی ہوئی تحریر بھی پیش کرتی ہے تو مانی نہیں جاتی. لیکن جو حدیث پیش کی وہ کیا ہے؟ ان عائشہ ام المومنین، بی بی عائشہ سے ہے، اور بخاری شریف میں اور ساری کتابوں میں بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں راویوں کے ذکر کے بعد کہ جب وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث کی تقسیم کا وقت آیا تو بی بی گئی وراثت کو لینے کے لیے کہ میرا ترکہ ہے، میری وراثت ہے، جو کہ دربار میں ہبہ کے بعد بی بی نے کہا. تو قال لہا ابو بکر، تو ابو بکر نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقہ. ٹھیک ہے جی، ایک یہ سطر ہے، اور بالکل دوسری بخاری میں دوسری سطر یہ ہے فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نارث ولا نورث ما ترکناہ فهو صدقہ. ٹھیک ہے جی. اور پچھلی حدیث پوری ما ترکناہ صدقہ وغاضبت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ 7 اشہر. بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ ابو بکر سے مانگنے کے لیے گئیں تو ابو بکر نے کہا لا نارث ولا نورث، نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے. اگر یہ بات قاضی کے پاس جاتی، جج کے پاس، جسٹس کے پاس، تیسرے بندے کے پاس جاتی، تو جیسے وہ بی بی سے گواہ مانگتا کہ بی بی جی آپ جو فرما رہے کہ نبی مجھے دے کے گئے تھے، آپ گواہ لائیے یا تحریر لائیے، جیسے وہ ان سے مانگتا ایسے ہی وہ ان سے کہتا کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں لا نارث ولا نورث ہو، کہ نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے، یہ آپ نے کس مقام پر کیسے سنی؟ جو فاطمہ نے نہیں سنی، جو علی نے نہیں سنی، جو حسنین نے نہیں سنی، جو ام ایمن نے، جو اہل بیت ہیں انہوں نے نہیں سنی، یہ آپ نے کہاں سنی؟ وہ پوچھ سکتا تھا. تو پھر کیا بتاتے؟ اس کا جواب کیا ہے علماء اہل سنت کے پاس؟ بس یہ ہے کہ یہ حدیث بس صرف اور فقط ابو بکر نے سنی. وہ ابو بکر جو علمی لحاظ سے ہزاروں صحابہ کرام سے نیچے ہیں، جن کو تو کئی سالوں تک، کئی بڑی دیر تک سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی. علمی لحاظ سے خلیفہ آپ مانتے ہیں تو آپ مانتے رہیں، آپ تو مانتے ہی رہیں گے، لیکن علمی لحاظ سے وہ تو ان سے بڑے بڑے صحابی ان کے اوپر ہیں، یہ خود علماء اہل سنت مانتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا؟ وہ حدیث کوٹ کی جو کسی نے نہیں سنی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی دروازہ ہے جو وہ نہیں جانتے اس حدیث کو. فاطمہ بیٹی جو نبی کے علم کی وارث بقول آپ کے، بقول اہل سنت کے جو نبی کے علم کی وارث ہے، اس کو نہیں پتا اس حدیث کا. ابو بکر اکیلے، ابو بکر، کوئی اور صحابی نہیں. عائشہ نے بھی نہیں سنی، حفصہ نے بھی نہیں سنی، ام سلمہ نے بھی سنی، عمر نے بھی نہیں سنی، عثمان، کسی نے نہیں سنی، بس ابو بکر نے سنی. جب ہبہ کا دعویٰ ٹھکرایا اور گواہوں کو ٹھکرایا، تحریر کو ٹھکرایا،
تب وراثت کی بات آئی تو تب پھر ضروری تھا کوئی ایسی بات کی جائے جو کوئی اور نہ جانتا. اس کا کیا کوئی جواب دے گا کہ یہ حدیث جو کسی اور نے سنی نہیں کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے, جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث قرآن کی روح سے باطل ہے, جھوٹ ہے, کذب بیانی ہے, من گھڑت ہے, موضوع ہے جو اس وقت بنائی گئی. ٹھیک ہے جی, اس لیے کہ نبی اپنے باپ کے وارث بنے. ٹھیک ہے جی, کیا کہا, لا نارثو ولا نورثو, نہ نبی وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں. تو جب نبی وارث بنتے بھی نہیں اور بناتے بھی نہیں تو پھر بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں باتوں میں یہ بات, جب حضرت عمر کو ابو لولو نے خنجر مارا اور وہ قتل ہونے کے نزدیک تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا بی بی عائشہ کے پاس. توجہ رکھیے گا, کیا کہا باپ نے, ابو بکر نے کیا کہا کہ نہ وہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. تو جب گئے عبداللہ بن عمر گئے بی بی عائشہ کے پاس, کہا کہ میرا بابا مر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو اس کو اپنے حجرے میں نبی کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ دے دو. کیا کوئی بتائے گا بی بی عائشہ سے اجازت کیوں طلب کی جا رہی تھی؟ بی بی عائشہ کس فلسفے اور کس منطق اور کس لحاظ سے اس حجرے کی مالک تھی؟ حجرہ تو رسول کا تھا, اور رسول کا وارث تو ہوتا کوئی نہیں بقائے لو آپ کے, وہ تو عوام کا مال ہوتا ہے, وہ تو امت کا مال ہوتا ہے. تو جب امت کا مال ہوتا ہے تو اکیلی عائشہ سے اجازت کیوں؟ آپ کا بی بی عائشہ سے اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بی بی عائشہ کو حجرے کی مالک سمجھتے ہیں. تو عائشہ جو 8ویں حصے کی حصہ دار ہے وہ تو محمد کے ورثے کی وارث بنے, اور فاطمہ جو ٹوٹل سے کم از کم آدھے کی حصہ دار ہے وہ نہیں بنے. کیا بات ہے آپ کی؟ کیا کوئی بتائے گا کس حیثیت سے نبی کی بیویاں اپنے حجرے میں تھیں؟ کسی نے لکھا جو وارث, اگر وہ وارث تو نہیں تھی بقول آپ کے, تو پھر اجازت لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ حدیث پڑھی گئی جس کا کوئی جاننے والا نہیں سوائے ان کے جن کو فائدہ ہونا ہے. اچھا چلو ایک اور بات کر دیتے ہیں کہ جو کہا لا نارث ولا نورث, کہ نبی وارث بنتے بھی نہیں ہیں, تو خود نبی, ہمارے نبی افضل نبی تو خود وارث آلریڈی بن چکے ہیں اپنے والد. تو حدیث تو یہیں سے باطل ہو گئی, جو جھوٹی جو کذب بیانی کی گئی وہ ثابت ہو گئی. کتاب کا نام ہے دلائل النبوت اور دوسری کتاب ہے سیرت حلبیہ, ان دونوں کتابوں میں ہے. اور تیسری کتاب ہے کتاب المعارف ابن قیم کی, اور چوتھی کتاب ہے زہادۃ المال ابن قیم, اور پانچویں کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ, اور چھٹی کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اور ساتویں کتاب ہے الاستیعاب اور معارف ابن قتیبہ. عرض یہ ہے میں یہ کہہ چکا ہوں, ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, جو بات کتاب کا ہوں اس میں نہ ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. ریکارڈنگ کر لیں, ریکارڈنگ تو موجود بھی رہے گی. تو یہ جو حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ لا نارثو, وارث بنتے نہیں ہیں, تو ان ساری کتابوں میں لکھا ہے نبی اپنے باپ کے وارث بنے. کیا اپنے باپ سے وراثت کس کس چیز کی پائی؟ ایک کنیز پائی, 5 اونٹ پائے, گھوڑے پائے, ایک پورا ریوڑ بکریوں کا پایا, اور سرکار نے شکران نامی غلام وراثت میں پایا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کے ترکہ میں وراثت میں 9 تلواریں پائیں, محصول تلواریں جو بڑی اعلیٰ تلوار ہوتی, بڑی تیز اور سب سے مہنگی اس وقت کی تلواریں تھی وہ پائیں. تو نبی تو خود وارث بن چکے ہیں, اور جب وہ خود وارث بن چکے ہیں تو وہ کیوں کہیں گے کہ ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ بناتے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ صرف اپنا ہدف, اپنا مقصد باطل حاصل کرنے کے لیے اس حدیث کو گھڑا گیا.